बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों अरबों रुपए के इश्तिहारात भी काम नहीं आ रहे क्योंकि सारा मीडिया अब पीछे पड़ चुका है और इसमें बहुत बड़ी निशानियां हैं कि हो क्या रहा है। क्योंकि रज़ा डार, इसहाक डार के नवासे, उनका मामला और गैर मुल्की ख़वातीन का मामला बहुत गंभीर हो गया है और जो ख़बरें पहले चलवाई जा रही थीं, हक़ाइक़ उससे बिल्कुल बरक्स सामने आते चले जा रहे हैं। अब नून लीग के करीबी सहाफ़ी और दीगर लोग जो भी इनके करीब हैं, वो ये कहते रहे, पहले दिन ये खबर सामने लाते रहे कि मरीम नवाज़ साहिबा ने नोटिस लिया। मरीम नवाज़ साहिबा के कहने पर, वज़ीर आला के कहने पर फ़ौरी पुलिस हरकत में आई, ख़वातीन बाज़ियाब करवा ली गई। और जब उनको पता लगा कि ख़ानदान के लोग हैं, इसहाक डार साहब के ख़ानदान के लोग हैं, उन्होंने कहा फिर भी जो भी हो बिल्कुल उनको पकड़ें। लेकिन अब तो CCTV फुटेज ने सारा भांडा फोड़ दिया है। CCTV फुटेज सामने आ गई है, जिसके बाद ये सारी कहानी खुल रही है कि ये कहना कि जी वो 15 पर कॉल आई थी और उसके बाद IG तक बात पहुंची। क्या 15 पर कॉल की जाए तो हर कॉल का IG को बताया जाता है? उनको किस तरह पता लग गया कि हाई प्रोफाइल केस है और मरीम नवाज़ साहिबा ने नोटिस लिया और बाज़ियाब करवाया गया उस नोटिस के बाद? ये सारी कहानी धड़ाम से गिर गई है क्योंकि CCTV फुटेज सामने आई है और साथ ही इन ख़वातीन का बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने है, 164 का बयान, आखिरकार वो सामने आ गया है। ज़ाहिर है कि इसको भी छुपाने की बड़ी कोशिशें होती हैं, लेकिन क्या किया जाए कि जज ने ही कह दिया था कि भाई ये मेरे साथ तुम क्या करने जा रहे हो, और तमाम जजेस ने फिर हड़ताल कर दी और कहानी कहीं से कहीं चली गई। इसमें बड़े बड़े पुलिस अफसरान अब सूली पर लटकते नज़र आ रहे हैं। इसलिए सूली पर लटकने से मुराद ये है कि उन्होंने क्या किया, किस तरह से किया, अब इसको किस तरह बचाया जाए। दोनों तरफ से अब वो दबाव में है। दोनों तरफ से मुराद ये कि ताकतवर हल्के उनको कहें, और दूसरी तरफ ज़ाहिर है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान के लिए, मरीम नवाज़ साहिबा के लिए, इसहाक डार साहब के लिए एक सारा किस्सा इम्तिहान बना हुआ है। तो अब बड़े बड़े अफसरान इसमें पिसेंगे। पहले ही आपने देखा कि एक SHO, उसके ख़िलाफ़ तो कार्रवाई का कर दिया, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का कर दिया, जबकि वो कह रहे थे कि जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर्स हैं कि जज साहब अभी आप हमारा साथ दें और मेडिकल का हुक्म दें। तो जज ने कहा जी रात 1:40 पर इसलिए आ गए हो, मुझे धमका रहे हो। तो कहानी कहीं से कहीं चली गई थी। अभी जो CCTV फुटेज सामने आई है, मैं आपको पहले बता दूं कि उसमें क्या है। नज़र ये आ रहा है और ख़ातून का बयान भी उसको सच साबित कर रहा है, CCTV फुटेज को जो मजिस्ट्रेट के सामने इस खातून ने दिया है, मैं उस पर भी आऊँगा, कि इन ख़वातीन को तो ले जाया जा रहा था और शायद एयरपोर्ट ही, क्योंकि पैसे इनसे निकलवा लिए गए थे, सारी रकम निकलवा ली गई थी, ट्रांसफ़र की जा रही थी, और बॉस के कहने पर फिर रज़ा डार और उनके साथी इनको छोड़ने जा रहे थे एयरपोर्ट के, जाएं यहाँ से, हमारी जान छूटे। अब हमें जो चाहिए था वो मिल गया, लेकिन रास्ते में हो गया एक्सीडेंट। और फिर ये हुआ कि जो ही एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी की टक्कर हुई, वो फैमिली भी सामने आ गई है। यासिर शामी ने उस फैमिली का इंटरव्यू भी कर लिया है, मियाँ बीवी का इंटरव्यू, छोटी सी उनकी बच्ची भी है साथ। जब गाड़ी टकराई, क्योंकि पीछे से ये गाड़ी रास्ता लेने की कोशिश कर रही थी, तो इस फैमिली ने रास्ता नहीं दिया। क्या हुआ, पीछे से टक्कर हुई। तो जो ही टक्कर हुई, गाड़ी रुकी, तो इन ख़वातीन ने गाड़ी से छलांग लगा दी और वहीं सड़क पर लेट गई और चीखों पुकार शुरू कर दी कि हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें अगवा किया जा रहा है। अंग्रेज़ी में इन्होंने चीखना शुरू कर दिया। तो फिर जब 15 पर कॉल गई तो पुलिस तब आई और इन ख़वातीन ने पनाह ले ली, साथ ही फिल्टर हाउस में, यानी मैकेनिक की दुकान में, वहाँ पर इन्होंने पनाह ले ली। उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है, वीडियो सामने आ गई है। और अब्दुल अलीम खान, वफाकी वज़ीर, मौजूदा सेटअप का हिस्सा, उनका चैनल समा, वो भी इस चीज़ को चला रहा है। ARY, दीगर चैनल्स अब खुलकर इस पर खबरें दे रहे हैं, सब इस पर बात कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ है, मुमकिन कैसे हुआ कि जिन चैनल्स को करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए जाते हैं शरीफ ख़ानदान की तरफ से, गवर्नमेंट्स की तरफ से, ज़ाहिर है पंजाब गवर्नमेंट भी है, वफाकी हुकूमत भी है, वो इस तरह की चीज़ें चलाएं। तो इसमें समझने वालों के लिए बड़ी वाज़ेह निशानियाँ हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से अब ये खबरें चल रही हैं और आने वाले दिनों में क्या हालात बनेंगे। मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए कि जो पिंडी में भौचाल आया है ब्यूरोक्रेसी में, ये पिंडी तक नहीं रुकना। अब इस्लामाबाद की बारी है, वफाकी दारुल हुकूमत शहर इक़्तिदार की बारी है और इक़्तिदार वाले भी हिलने वाले हैं, सिर्फ इंतज़ामिया नहीं। मैं आपको वसूख से खबर दे रहा हूँ, ये अगले 48 घंटे में शायद या इससे आगे पीछे आपको खबरें नज़र आ जाएंगी। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ही नहीं बल्कि काबीना में भी अब भौचाल आ रहा है। मेरी बात आप नोट कर लीजिए। तो बात बड़ी आगे तक जानी है, यहाँ रुकनी नहीं है। अभी तो और वज़रा की बातें शुरू कर दी गई हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या बात हो रही है। कि इसहाक डार तो अपनी जगह, दूसरे वज़ीर की भी बात हो रही है, फिर किक बैक्स की बात हो रही है, बड़ा कुछ खुलने वाला है। तो लिहाजा जनाब अब
یہ کہنا کہ مریم صاحب نے نوٹس لیا تھا اور ان کے کہنے پر یہ خواتین کو بازیاب کروایا گیا، نہیں، یہ تو ایکسیڈنٹ ہوا، اس میں سے چھلانگ لگائی خواتین نے، وہاں جا کر پناہ لی، وہاں پر پولیس آ گئی۔ یہاں تک چیزیں چل رہی ہیں کہ دو طرح کی پولیس تھی، ایک پولیس شاید ساتھ ملی تھی جس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا اس سارے کیس سے، لیکن دوسری طرف یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ ایک اور پولیس تھی جو وہاں پر پہنچی تھی جس نے ان کو اصل میں بازیاب کروایا ہے۔ تو ایک پولیس شاید گروپ ساتھ ملا ہوا تھا کہیں، یہ رضا ڈار گروپ کے، ان کو پتا تھا کیا ہو رہا ہے تو وہ بچانے کے لیے پہنچا کس طرح سے ان خواتین کو ایئرپورٹ پہنچایا جائے، لیکن ساتھ دوسری پولیس بھی آ گئی تھی جو ان کو تلاش کر رہی تھی کہ یہ خواتین کہاں ہیں۔ وہ کہہ رہے تھے ہم تو 2 دن سے ہمارے پاس کمپلینٹ آئی ہوئی ہے اور ہم نے آپ کو ڈھونڈنا تھا، اور وہ وہاں پر پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیے ایک اور بریکنگ نیوز، اسلام آباد میں 4 خواتین پر مشتمل لیڈیز گینگ کا جعلی مجسٹریٹ اور اس کی ٹیم بن کر ہوٹلوں پر چھاپے مار کر جرمانے وصول کرنے کا انکشاف۔ 3 ہوٹلوں سے جرمانے کیے بھی جا چکے تھے، اب چوتھے ہوٹل پر کارروائی جاری تھی کہ اس کے مالک کو شک ہوا تو اس نے اصل مجسٹریٹ کے آپریٹر سے رابطہ کیا، جہاں سے حقیقت سامنے آئی کہ یہ سرکاری ٹیم نہیں بلکہ جعل ساز تھے۔ لیڈیز گینگ گرفتار ہو چکا ہے اور پولیس قانونی کارروائی آگے بڑھا رہی ہے، مگر اصل سوال یہ ہے کہ آخر اسلام آباد کے حالات اس نہج پر کیوں پہنچ گئے ہیں کہ جعل سازی، دھوکہ دہی اور سرکاری اختیارات کا جھوٹا لبادہ اوڑھ کر شہریوں کو لوٹنے والوں کو قانون کا کوئی خوف ہی باقی نہیں رہا۔ جب ریاست کے اختیارات کی نقل کرنا بھی آسان ہو جائے تو یہ صرف ایک واردات نہیں بلکہ نظام نگرانی پر بھی بڑا سوال نشان ہے۔ یہ احتشام کیانی رپورٹ کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے نا، اس میں بڑا واضح ہے کہ یہی انداز ریاست کے کرتا دھرتا ہی نہیں ہے، مجسٹریٹسی نظام یا کمشنر نظام جو بھی ہے، یہ اسی طرح کے چھاپے مارتے ہیں اور جا کر لین دین ہو جاتا ہے، تو لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ بھئی ایسے ہی چلتا ہے، تو ان پر جعل سازی کا کوئی شک نہیں گزرتا کہ ہاں یہ افسر اسی طرح آتے ہیں، اسی طرح چھاپے مارتے ہیں، اسی طرح پیسے لے کر چلے جاتے ہیں، تو جعل ساز بھی پھر اس میں آ جاتے ہیں اور پھر یہ ساری کارروائی ہوتی ہے۔ تو یہ 4 خواتین کا گینگ تھا، یہ بریکنگ نیوز آئی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لیں۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ سوال اب یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لاہور پولیس نے لڑکیوں کی برآمدگی کی جھوٹی کہانی پھر کیوں گھڑی کہ ایسے گئے اور وزیر اعلیٰ کے کہنے پر نوٹس لیا اور ہم نے ان کو بازیاب کروایا ہے۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہوا، وہ تو ٹکر کے بعد گاڑی سے اتری، مکینک کے دکان پر فلٹر ہاؤس میں پناہ لی، اس کی تصویر بھی سامنے آ گئی، یہ سب کچھ ہوا، تو کہانی کچھ اور ہے۔ یہ پولیس نے کسی چھاپے کے دوران نہیں کیا، اس طرح سے 15 پر کال گئی تھی کہ خواتین چیخ رہی ہیں، پناہ کا کہہ رہی ہیں، ان کو اغوا کیا گیا، تو تب جناب وہاں پر پولیس گئی تھی۔ بتایا جا رہا ہے کہ اب تک گرفتار ہوئے افراد کی تعداد 8 ہو گئی ہے غیر ملکی خواتین کے سارے معاملے میں۔ اب باس کا بھی اس میں ذکر ہے، باس گرفتار ہوئے ہیں، نہیں وہ باس کے کہنے پر ہی اب ان کو لے جایا جا رہا تھا، تو یہ سب کیا ہوا ہے؟ اب نون لیگی صحافی تو کہتے ہیں کہ پنجاب میں قانون کی حکمرانی ہے اور مریم صاحبہ کے کہنے پر نوٹس ہوا، ان کے کہنے پر بازیاب ہوا، تو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ 15 پر کال کے بعد آئی جی کو اور پھر وزیر اعلیٰ کو بتانا کون سا قانون ہے، ان کو کیسے پتہ لگ گیا کہ اس میں جناب رضا ڈار صاحب اسحاق ڈار کے نواز سے ملوث ہیں؟ یہ ساری کہانی 15 پر ساری پتہ لگ گئی، کیسے پتہ لگ گئی؟ اور پھر مریم صاحبہ سے اجازت لی گئی، انہوں نے کہا ہاں چاہے ہمارے خاندان بنتا ہے جو بھی ہے فوری کارروائی کرو، تو یہ سب کیسے ہوا؟ تو وہ تو سی سی ٹی فوٹیج میں سامنے آ گیا۔ اب بیان میں یہ سامنے آ رہا ہے سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا، رضا نے گاڑی روکی تو بھاگ کر نیچے اتر گئیں، 15 پر کال کے بعد پولیس آئی جو ایئرپورٹ لے جا رہی تھی کہ دوسری پولیس گاڑی آئی، انہوں نے بتایا وہ 2 روز سے کیس پر کام کر رہے تھے، وہاں سے پولیس اسٹیشن گئے۔ یہ متاثرہ خاتون کا عدالت میں دیا گیا بیان ہے جس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، یعنی پولیس کو دیے گئے بیان کی اس طرح حیثیت نہیں ہوتی، مجسٹریٹ کے سامنے بیان کی حیثیت ہوتی ہے، اور یہ وہ بیان ہے جس کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں۔ اچھا اب عدالت میں خاتون کے دیے بیان کی تفصیل بڑی لرزہ خیز ہے، اور اس میں بتایا جا رہا ہے کہ خاتون کے کیا کہیں کہ مخصوص حصے جسم کے ان میں رائفل داخل کرتے رہے اور اس طرح سے ظلم ہوتا رہا، اور پھر کہا جا رہا ہے جی بیان کے مطابق رضا ڈار پیسے مانگتا رہا، اس لیے کہہ رہے ہیں جی یہ تو عبرتناک انجام ہونا چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ تو اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، کیونکہ خواتین کا کہا جا رہا ہے شاید وہ ملک سے باہر بھیج دی گئی ہیں، تو اب تو کیس کا کچھ بنے گا نہیں، اس طرح کچھ عرصہ خبروں میں رہے گا، چیزیں چلتی رہیں گی، ہفتوں مہینوں بعد یہ کیس گیا۔ ملزم گاڑی میں لڑکیوں کو لے جا رہے تھے، گاڑی کی سڑک پر ٹکر ہوئی، لڑکیوں نے باہر نکل کر شور مچایا تو ملزم بھاگ گئے وہاں سے ڈر کے، اور گاڑی بھی ایسے بھگاتے رہے کہ لوگ بچے ہیں، کہ موٹر سائیکل والا نیچے آنے والا تھا۔ جس گاڑی کو ٹکر ماری گئی اس فیملی نے 15 پر کال کی، پولیس آئی اور لڑکیوں کو لے گئی۔ یاسر شامی نے سی سی ٹی وی فوٹیج کے ساتھ متاثرہ فیملی کے ساتھ ساری حقیقت کھول دی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے، یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے سی سی ٹی وی کیمروں کا ریکارڈ بھی تحویل میں لیا گیا،
لیکن یاسر شامی کہہ رہے ہیں کہ جی باقی تو انہوں نے کچھ ریکارڈ تحویل میں لے لیا، نہیں پولیس والوں نے لیا اور کس نے لیا، لیکن ایک فوٹیج سامنے آ گئی جس میں ساری کہانی کھل گئی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ جی وہ بالکل صاف شفاف تحقیقات فلاں، اور جی وہ اسحاق ڈار صاحب ان کی فیملی تو کوئی اس پہ اثر رسوخ نہیں دکھا رہی، فلاں نہیں کر رہی، تو یہ جو باتیں سامنے آ رہی ہیں، جو خواتین بتا رہی ہیں، جس طرح ان کی اصل میں بازیابی ہوئی ہے، یہ تو بات ہی کچھ اور ہے۔ اور پھر اگر یہ کہانی بھی کہ جی کرپٹو کرنسی تھی اور ان کے ساتھ دغا ہوا، غبن ہوا، تو ان خواتین کو باہر سے بلانا باس کے کہنے پر اور یہاں پر سارا کچھ کرنا، ویزے کا ارینج کرنا، اتنا عرصہ ان کو گھمانا، ان کو یقین دلانا کہ جی ہاں بزنس ڈیل ہی ہو رہی ہے، پھر اچانک کسی آنٹی کے گھر کیک کاٹنے کے چکر میں لے جانا، اور پتہ چلتا ہے کہ کیک شیک کوئی نہیں، وہاں تو لوگ ہیں جنہوں نے ان کو وہاں پر باندھ دیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پھر مرکزی ملزم رضا ڈار کے واٹس ایپ پر اس کی پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی تصویر تھی۔ زیادتی کا نشانہ بننے والی خاتون نے بتایا کہ اس سے میں یقین ہو گیا کہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ اس کی تصویر ہے، یہ تو ان کا برقریبی ہے۔ یہ بتاتا رہا کہ جی میرے تو تعلقات ہیں وزراء سے، وزیر اعلیٰ کا بیٹا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتا رہا۔ اب جو خاتون کا بیان سامنے آیا ہے، ایک غیر ملکی خاتون اسٹرڈڈ گیبریلا رابنسن کا مجسٹریٹ کے سامنے بیان منظر عام پر آیا ہے، اس میں تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ اب یہ خاتون کہتی ہے اپنے بیان حلفی میں کہ میری عمر 40 سال ہے اور میں اسپین کے شہر ہنڈوس دی لاس کے رہائشی ہوں۔ میری کہانی ویسی ہے جیسے اسٹیفنی نے بتایا، جو دوسری خاتون ہے۔ اس گھر میں قیام کے دوران میرا تجربہ مختلف تھا۔ پہلی رات 4 لوگ اسلحے کے ساتھ آئے اور ہمیں باندھ دیا۔ ایک شخص جس نے کالے کپڑے پہن رکھے تھے میرے جسم کے مخصوص حصوں کو ٹچ کیا۔ انہوں نے میرے چہرے پر متعدد بار گھونسے مارے۔ گیبریلا رابنسن نے عدالت کو بتایا کہ رضا ڈار آیا اور اس نے مجھے سے کمپیوٹر اور پیسوں کے بارے میں پوچھا۔ میں نے بتایا دونوں چیزیں سبز بیگ میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس دوران اسٹیفنی کو واپس لایا گیا اور یہ لوگ ہم دونوں سے پاسورڈ اور کمپیوٹر کے بارے میں پوچھتے رہے۔ ان کا کہنا تھا انہوں نے میرے سر پر بہت زور سے پسٹل کا بٹ مارا۔ وہاں ایک شخص اور موجود تھا جو بہت اچھی انگلش بول رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم لوگ ہمیں مار دو گے؟ اس نے کہا کہ اگر تم نے ہمیں پیسے نہ دیے تو زندہ نہیں بچاؤ گے۔ کچھ دیر بعد یہ شخص نیچے چلا گیا اور 3 لوگ بیڈ روم میں آ گئے۔ مجسٹریٹ کو دیے گئے بیان میں گیبریلا نے کہا کہ ایک بڑی عمر کا شخص رائفل کے ساتھ تھا۔ اس نے 2 لوگوں کو میرے پاس رکنے کا کہا۔ وہ صرف اردو بول رہے تھے اور زور زور سے ہنس رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جنسی تعلق کا کہا جس کا میں نے متعدد بار انکار کیا۔ کالے کپڑوں میں ملبوس شخص مجھے دوسرے فلور پر لے گیا اور مجھے برہنہ کیا۔ میں روتی رہی لیکن اس نے مجھے تھپڑ مارے اور منہ بند کرنے کا کہا۔ غیر ملکی خاتون نے اپنے بیان حلفی میں کہا کہ میرے ساتھ متعدد بار زیادتی کی۔ میرے شور مچانے پر وہ رک گیا اور مجھے دوبارہ کپڑے پہنا دیے۔ مجھے دوبارہ اس کمرے میں لے جایا گیا جہاں دیگر لوگ موجود تھے۔ اچھا، اب فیصل واڑہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی اس واقعے کو دبانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے اور حکومت نے بھرپور کوشش کی اس واقعے کو دبایا جائے، لیکن اب یہ واقعہ دب نہیں رہا۔ تو یہ باتیں آپ دیکھیے کہ کس طرح اہم شخصیات کر رہی ہیں۔ اچھا، اب بات یہ ہے کہ بہت سے صحافی لوگ تعریف کر رہے تھے کہ جی وہ حکومت نے کمال کر دیا اور ہم شخصیت ہیں۔ رضا ڈار کے معاملے پر کسی عام شخصیت نے پولیس پر دباؤ نہیں ڈالا، تحقیقات کا کہا کہ جی بڑھائی جائیں، لیکن رات 1:45 بجے متعلقہ تھانے کے ایس ایچ او کا زبردستی جج کے گھر میں گھسنا، اس پر دباؤ ڈالنا، پھر ڈی آئی جی سے بات کرانے کی کوشش کرنا، بدتمیزی کرنا، کیا یہ سب جج پر دباؤ نہیں تھا؟ اور کیا یہ جج کو انفلوئنس کرنے کی کوشش نہیں تھی؟ پھر اگلے ہی دن جج نے بڑے بڑے پولیس افسران کی موجودگی میں یہ کہا کہ جی ایس ایچ او کے خلاف کارروائی نہیں ہوگی تو میں 164 کا بیان ہی نہیں ہونے دوں گا، یعنی جو خواتین کا بیان ہی نہیں لوں گا۔ پھر ایس ایچ او کے خلاف کارروائی کا کہا جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے جج کا، پھر معاملہ آگے بڑھتا ہے، پھر متاثرہ خواتین کو ملک سے باہر بھیج دینا فوراً بیان لے کر۔ تو کیا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی انوالو نہیں ہے، نہیں اوپر سے کوئی ہائپس انوالو نہیں ہے، کوئی دباؤ نہیں ہے؟ تو پھر کس طرح سے آگے کیس چلایا جائے گا؟ جب نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب یہ تو کیس دبایا جا رہا ہے، ختم کیا جا رہا ہے، خواتین کو ہی باہر بھیج دینا، تو اب تو لگتا ہے کہ نہ تو مدعی ہیں خواتین، وہ کہیں چلی گئیں، گواہ کوئی نہیں ملے گا، شواہد کہاں سے لائیں گے، اور پھر کیا چلان ہوگا، کس طرح سے ہوگا؟ تو بس یہ کہانی اب ایسے ہی دبا دی جائے گی۔ اچھا، اب
باس اصل کہانی ہے کہ جی باس کون تھا، اصل باس کو سامنے لایا جاتا ہے یا کسی اور کو باس بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے، یہ اصل بات ہے، یہ اصل کہانی ہے جس پر پروب کرنے کی ضرورت ہے، جس کو دیکھنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنا ہوگا۔ اب ملزم رضا ڈار کے واٹس ایپ پر اس کی پاکستان کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ تصویر، اس کا استعمال، اس سے ان کو لگا کہ ہاں یہ تو واقعی کوئی اہم بندہ ہے، یہ صحیح کہہ رہا ہے، تو کیا ان چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا؟ پھر اب ایک اور بات سامنے آ رہی ہے کہ رضا ڈار کی پروفائل تصویر میں اہم شخصیات کے ساتھ تصاویر تھیں، جس سے ان کو یہ دکھایا گیا کہ ہم بڑے پاورفل لوگ ہیں، بڑے تعلقات والے ہیں، پیسہ شیسہ بھی آیا اور ہم تمہارے ساتھ انویسٹ کریں گے، اس طرح بلایا گیا۔ تو یہ جو کوشش تھی نا اس سارے قصے میں کہ جی کریڈٹ لینا تھا، نوٹس لیا، فوری بازیاب کروایا، کوئی اس میں انفلوئنس نہیں، فلاں نہیں، یہ تو کہانی کہیں اور چلی گئی ہے۔ اور سی سی ٹی وی فوٹیج نے، خواتین کے بیانات نے یہ تو معاملے کو اور گمبھیر بنا دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ جو باتیں اب میڈیا میں ہو رہی ہیں، جس طرح میڈیا اب آ گیا ہے اس معاملے میں، اس میں پتہ چل رہا ہے کہ بڑی مشکلات آنے والی ہیں شریف خاندان کے لیے، ڈار فیملی کے لیے، پنجاب حکومت کے لیے، ایون وفاقی حکومت کے لیے۔ شہباز شریف صاحب بھی خود کو اس قصے سے الگ نہیں رکھ سکیں گے۔ اب اس قصے کو چاہے دبایا جائے، چاہے بعد میں جا کر ملزمان چھوٹ جائیں، کیس ادھر سے ادھر ہو جائے، تب بھی بات آتی رہے گی کہ کیا ہوا ہے، کہ یہ سب انفلوئنس تھا، سارا کچھ تھا، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ خواتین کو باہر جانا، اس کے بعد کیس ختم۔ تو یہ کہانی چلتی رہے گی، اب اس پہ سوالات ہوتے رہیں گے، آسانی سے اس سے جان نہیں چھوٹنے والی۔ قانونی طور پر تو اس کو شاید ہینڈل کر لیا جائے گا، لیکن میڈیا کے لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے یہ بات اب کہیں نہیں جانے والی۔ آپ دیکھیے گا یہ آسانی سے نہیں اب دبنے والا، چاہے طاقتور حلقوں کو مطمئن بھی کر دیا جائے، جو بھی چیزیں ہیں وہ وہاں سیٹل بھی ہو گئیں، پھر بھی اب آسان نہیں ہوگا۔ کس کو کہیں گے کہ اچھا جی بس چھوڑ دو، یہ بات نہیں بننی۔ ملزمان لڑکیوں کو سیاہ رنگ کی گاڑی میں لے کر نکلے، گاڑی کا برانڈ ہنڈائی تھا اور گاڑی سوناٹا تھی، کار کی رجسٹریشن پنجاب کی ہے۔ واقعے میں سفید رنگ کی گاڑی بھی استعمال ہوئی، ان میں سے ایک گاڑی رضا ڈار کی ہے۔ لڑکیوں کو ابتدائی طور پر ایک ٹریفک اہلکار نے مدد فراہم کی اور لڑکیوں کو غازی روڈ، ایک ٹریفک پولیس اہلکار تھا، اس نے پہلے مدد فراہم کی اور لڑکیوں کو غازی روڈ کے علاقے میں مشہور ریسٹورانٹ کے پاس واقع فلٹر ہاؤس میں بٹھا کر پولیس کو بلایا گیا، جس کے بعد لڑکیاں پولیس کے حوالے ہوئیں۔ پولیس نے ابتدائی طور پر لڑکیوں کو سیف سٹی کی مدد سے چھاپا مار کر بازیاب کروانے کا کہا تھا۔ اچھا، اب ابتدائی طور پر جو پولیس نے کہا وہ کہانی تو اور ہو گئی، اور اب سی سی ٹی وی فوٹیج کے بعد کہانی کہیں اور جا چکی ہے۔ تو یہ جناب اب سب اتنا آسان نہیں رہا، اس کو ٹوسٹ دینا اور سارے کام اس طرح سے کرنا۔ آخر میں آپ کو بتا دوں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں گئی تھی قید تنہائی کی، اس پر بھی پیش رفت ہوئی ہے، اور عمران خان بشرا کو اگر قید تنہائی میں رکھا گیا ہے تو کیوں رکھا گیا ہے، کس قانون کن حالات میں رکھا گیا ہے، عمران خان اور بشرا بی بی کو کیا سہولیات دی جا رہی ہیں، قید تنہائی الزامات میں کتنی صداقت ہے۔ سپرنٹینڈنٹ جیل تفصیلی رپورٹ 6 اگست کو دے، جیل ریکارڈ رجسٹر اور دیگر دستاویزات بھی ساتھ عدالت لے کر آئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس خادم حسین سمرو کا حکم۔ اب دیکھتے ہیں کہ 6 اگست کو کوئی رپورٹ آتی ہی نہیں آتی، ابھی فی الحال ڈیٹ بھی ذرا لمبی دی گئی ہے، تب تک کیا کیا چیزیں سیٹل ہوتی ہیں یہ بھی دیکھنا ہوگا، اور یہ بھی کہ ایک دفعہ پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو رپورٹ لاتا بھی ہے، وہ کہتا ہے آپ جو مرضی کہتے رہیں، ہم نہیں کرتے، لیکن بہرحال کم از کم یہ ہوا ہے کوئی تو ابتدائی حکم سامنے آیا کہ اس کی تفصیل تو پیش کریں، کس قانون کے تحت ان کو رکھا ہوا ہے قید تنہائی میں، کیا کیا ڈیٹیلز ہیں، کہاں تک یہ بات درست ہے، تو وہ چیزیں سامنے آئیں گی۔ قید تنہائی تو ظاہر ہے وہ تو ثابت کرنے کی ضرورت بھی نہیں اس طرح سے کہ کسی کو جب ملنے نہیں دیا جاتا کیسے جٹائی جا سکتی ہے یہ بات کہ جی کسی کو ملاقات ہی کرنے دی جاتی، کتنی دیر وہ دونوں الگ ہی رہتے ہیں، ہاں ہفتے میں ایک آدھی ملاقات دونوں میاں بھی کروا دی جاتی ہے، باقی تو سارا دن وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں، سلام کا جواب بھی نہیں کوئی دیتا، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ تو ان حقیقتوں کو کیسے چھپایا جائے گا، یہ اب دیکھتے ہیں کہ رپورٹ میں آگے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن 1 مہینے کا وقت ہے، اس کے اندر بہت سی چیزیں طے بھی پا سکتی ہیں۔ جو بھی ہوگا انشاءاللہ اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے۔ اللہ حافظ۔